देखिए ये इस तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हर रोज़ या हर मर्तबा हमारी वीडियो और वीडियो का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वीडियो तो कोई सी भी हो, असल हमारा मकसद है कि हम कोई मोटिवेशनल बातचीत करें और जिससे हमारी सलाहियतें भी बढ़ जाएं और हम कामयाबी हासिल कर सकें, कामयाबी हासिल करें, हमें मोटिवेशन मिले, हमें यानी हमारी जो उम्मीदें हैं वो बढ़ें और ज़्यादा हों और हम अपनी उम्मीदों पर पूरे उतरें। और इसके अलावा नाकामी के बारे में नहीं सोचना, बल्कि कामयाबी के बारे में हम सोच सकें। तो इसके लिए आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी तवानाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तवानाई हमारे पास होगी तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर काम और अच्छे तौर पर काम कर सकेंगे और बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। और बेहतर ज़िंदगी की जानिब बढ़ने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रुकावट बनती है या रुकावट पैदा करती है, वो आपकी तवानाई की सतह है। अपने गोल हासिल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करने की तादाद को कम कर सकते हैं। यानी हम अपना गोल हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए फिर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे तो फिर कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम बहुत कम थकें और हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत हो, तवानाई हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें पहली चीज़ यह है कि जो ऑफ़िस की टाइमिंग्स हैं, यूँ समझें जिसको औकात कार भी कहते हैं, ऑफ़िस की टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग्स के दौरान एक ब्रेक दें और ब्रेक भी उसको भी तरतीब दें कि कब कब ब्रेक हमने देनी है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप की ब्रेक तक टाइमिंग्स 3 घंटे हैं, मैं आपको ऐसे ही मिसाल के तौर पर बता रही हूँ। तो 3 घंटे पहले है या 2 घंटे बाद में है, 5 घंटे है टोटल। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि हर आधे घंटे बाद आप थोड़ी देर के लिए काम रोक के खड़े हो जाएं अपनी कुर्सी से और थोड़ा सा आप चलें, थोड़ी सी वॉक करें 5 मिनट के लिए। तो इस तरह आप या कम से कम 2-4 मिनट के लिए तो लाजमी ही आप थोड़ा सा चलें, ताकि वो आपका जो वक्फा है ना वो हो जाए, आपके काम की एक ब्रेक हो जाए, आपके बैठने की, क्योंकि मुसलसल बैठने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और इसी तरह कोई और भी काम इस मकसद के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी ब्रेक है तो उसमें थोड़ी सी ब्रेक में कोई और काम नहीं किया जा सकता, यानी अपनी कोई पसंदीदा कोई अपना काम नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह वीकेंड जब होता है तो उसके आखिरी 2 दिन होते हैं, जैसे सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे के लिए अलग से आप के बारे में पहले कोई से भी आप प्रोग्राम तरतीब प्लानिंग पहले से करें दे दिया करें कि जब वीकेंड होगा तो इस वीकेंड में मैंने क्या करना है, कौन कौन से काम मैंने करने हैं। छुट्टियां हैं ना, 2 दिन की छुट्टी होती है। अगर देखें अक्सर ऑफिसेज में 2 दिन की छुट्टी होती है। स्कूल्स में अगर हम देखें, स्कूल्स में कोई अगर टीचर है, कॉलेज में है तो 2 दिन की छुट्टी अक्सर होती है, अक्सर कॉलेजेस स्कूल्स में। तो इसी तरह 2 दिन की छुट्टी होती है, 1 दिन की तो लाजमी होती है। तो उन दिनों के बारे में आप पहले से ही प्लान करें कि हमने इस हफ्ते को क्या करना है। तो जब वो वीकेंड आए तो कहीं बाहर घूमने को आप जा सकते हैं। हर जगह नई जगह, यानी हर मर्तबा आप नई जगह के बारे में सोचें कि मैं नई जगह जाऊंगा, तो कुछ घंटे वहाँ जाकर आप
تفریح کر سکتے ہیں اور گھوم پھر سکتے ہیں. یہ ضرورت ہوتی ہے ہماری زندگی کے لیے اور ہماری صحت کے لیے. اور اسی طرح آپ یہ بھی پہلے سے پلان کر سکتے ہیں کہ میں اپنے کسی عزیز ترین دوست کو اس ہفتے فون کروں گا، تو یا ایسا کوئی کام آپ کریں جس کا آپ کو بہت زیادہ شوق ہو، یعنی کرنے کا جس کا آپ کو شوق ہے وہ کام اس وقت کریں جب ہفتے کے آخری ایام ہو، یعنی ویکینڈ ہو، یعنی جو ڈیلی بیسس پر آپ نہ کر سکتے ہوں. اس کے علاوہ دوسری چیز لنچ کا ٹائم ہے، آپ آفس میں ہیں، لنچ بریک ہے آپ کی، یا کسی اور ہی ادارے میں ہیں آپ، تو لنچ بریک میں آپ ایسا کھانا کھائیں جس میں گوشت یا چکن وغیرہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو توانائی ہے نا، وہ آپ کی توانائی شام تک بحال رہے گی اس کے کھانے کی وجہ سے. اور تیسری چیز ہے کہ جو خوراک ہے آپ کی، اس میں آپ تازہ پھل بھی لازمی رکھیں، یعنی اس میں آپ ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں کہ اس میں تازہ پھل ہوں، فریش فروٹس، کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، موسمی پھل جیسے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ موسم کی سبزیاں، اور اسی طرح اناج یعنی جیسے گندم ہے، جو کا دلیا ہوتا ہے، یہ اس کی مقدار بھی بڑھا دیں. ٹھیک ہے، اپنی خوراک میں فریش فروٹس اور اسی طرح فریش ویجیٹیبلز اور اناج، اس کو آپ بڑھا دیں. اور چوتھی چیز ہے کہ دن میں، یعنی ایک دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پئیں، یہ کم از کم ہے. ٹھیک ہے، گرمیوں میں تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سردیوں میں دیکھیں تو کم از کم 8 گلاس پانی آپ پئیں. اور اس کے علاوہ پانچویں چیز ہے کہ خوب کھل کر ہنسا کریں. ایسا کرنے سے دماغ میں ایسے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو صحت مندی بڑھاتے ہیں، یعنی انسان کو صحت مند رکھتے ہیں. ہنسنے سے، مسکرانے سے، خوش رہنے سے، خاص طور پر خوش رہنے سے. ٹھیک ہے، تو خوش رہیں، ہنسیں، کھلائیں ہر وقت. کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ خوشی ہو یا نہ ہو، یعنی روٹین میں بھی وہ کبھی نہیں مسکراتے، بہت کم مسکرائیں گے، ہمیشہ ایک خاص موڈ میں رہیں گے، اور لگے گا کہ پتہ نہیں کیا، یعنی کتنا بندہ سیریس ہے، اس کے ساتھ بات کریں یا نہ کریں. لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں ایسے لوگوں سے جو ہمیشہ خاموش رہتے ہیں، کسی سے ہنستے بولتے بھی زیادہ نہیں ہیں. تو خوب کھل کر ہنسیں، مسکرائیں، خوش رہیں، خوش بھی رہیں، یعنی خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی اس طرح طمانینت اور خوشی حاصل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ 20 منٹ کے لیے ورزش کریں. اور ورزش جو ہے وہ یعنی ایکسرسائز ایسی ہے کہ آپ اپنی ایج کے حساب سے کریں نا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایجڈ خاتون ہے یا مرد ہے تو وہ تیز ورزش کریں گے، تو اس طرح ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو جائے. تو شروع میں جب آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ اس کا دورانیہ کم بھی رکھیں، اور یعنی 5 منٹ کے لیے آپ کر لیں، اور بہت تیزی کے ساتھ بھی نہ کریں، سلو کریں، پھر آہستہ آہستہ دورانیہ بھی بڑھاتے جائیں، اور اسی طرح اس کی تیزی بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور جو یعنی ظہر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم میں نا اکثر لوگوں میں شوگر کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی شوگر کی سطح کم ہو جاتی ہے. ان اوقات میں کوئی ایسا مشروب پئیں جو شوگر کی وہ سطح بحال کر دے جس کی ضرورت ہے. یعنی یوں سمجھیں آپ، جیسے ٹی ٹائم ہوتا ہے نا، 4 بجے کا وقت اس کو ہم کہتے ہیں، تو اس ٹائم کو کوئی شربت پئیں، کوئی مشروب پئیں، تاکہ آپ کی جو آپ کا شوگر لیول ہے وہ کم نہ ہو بلکہ برابر رہے، صحیح رہے. اگر آپ کو شوگر کی بیماری نہیں ہے تو لازمی ایسا کریں، اور اگر ہے تو پھر فروٹ ہوتا ہے اس ٹائم کو نا، یا نمکین یا پھیکے بسکٹ ہوتے ہیں. اگر بلڈ پریشر کی کوئی بیماری یا مرض نہیں ہے تو پھر
نمکین بسکٹ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، یعنی یہ بیماریاں ہیں پہلے سے، تو نہ تو میٹھے نہ ہی نمکین بسکٹ، بلکہ پھیکے بھی ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح گندم والے بھی ہوتے ہیں نا، ویٹیبل، تو آپ وہ چائے کے ساتھ، پھیکی چائے کے ساتھ آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فروٹ بھی ہوتا ہے نا، 11 بجے کے قریب فروٹ کھائیں، اور اس وقت آپ کوئی مشروب بھی پی سکتے ہیں، کوئی فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح چائے کے ساتھ کوئی بسکٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی شوگر کی جو سطح ہے نا وہ برقرار رہے گی، اور خون میں آکسیجن کی خاص مقدار برقرار رکھنے کے لیے کئی بار گہرے سانس لینے کے عمل کو یقینی بنائیں، کیونکہ جب آپ گہرے گہرے سانس لیں گے نا تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تو خون میں آکسیجن کی جو خاص ایک مقدار ہے نا وہ برقرار رہے گی، اور اس کی کمی نہیں ہوگی آکسیجن کی۔ اور یہ یعنی دن میں آپ کئی مرتبہ کر سکتے ہیں، یعنی 3 یا 4 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں، 8 مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو، کہ گہرا سانس لیں، ہر بار سانس کو کچھ دیر کے لیے روک کر رکھیں۔ اگر آپ کو اپنی توانائی کی سطح میں کوئی فرق محسوس ہو تو گہرے سانس لینے کا عمل جاری رکھیں، یعنی آپ کو اگر اس سے فرق محسوس ہو تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو کتنی مرتبہ؟ ہر روز 3 سے 4 اور 4 سے 8 مرتبہ گہرا سانس لیں، یعنی اتنی مرتبہ آپ گہرا سانس لیں، ہر بار سانس کو کچھ دیر کے لیے روک بھی لیں اور روک کر رکھیں، اور اس طرح آپ کو اپنی توانائی میں فرق محسوس ہوگا۔ تو اس گہرے سانس لینے کے عمل کو بھی جاری رکھیں، اس کو پھر چھوڑیں نہیں۔ اور اسی طرح سحر کے اختتام کے قریب اگر تھک جائیں تو قیلولہ ضرور کریں، جیسے ظہر کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو سحر کا ٹائم کہتے ہیں۔ تو ظہر کے بعد یعنی کھانا اگر آپ نے کھا لیا ہے اور آپ فری ہیں، گھر پہ ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ریسٹ کر لیں، بستر پر لیٹ جائیں، نیند نہ بھی آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ نیند آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس وقت تو ہمارا ٹائم نہیں ہوتا نیند لینے کا، تو نیند نہ لیں بے شک آپ، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے بستر پہ لیٹیں گے نا تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، آپ فریش محسوس کریں گے، کمر بھی آپ کی سیدھی ہو جائے گی۔ اور اگر قیلولہ لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا قیلولہ بھی ضرور لے لیا کریں، اور مناسب نیند لیں، یعنی نیند جو ہے وہ پراپر ٹائم پر آپ سو جائیں، جب رات ہو، رات کو سونے کا وقت کھانے کے بعد تھوڑا سا جیسے ہے کہ تھوڑی دیر واک کریں آپ، چاہے 5 منٹ کریں، 10 منٹ کریں، اس کا دوران یا 15 منٹ تک بھی ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر آپ ٹائم پر کھانا بھی ٹائم پر کھائیں، صبح ناشتہ بھی ٹائم پر لیں، دوپہر کا کھانا بھی اس کا ایک ٹائم مقرر کر لیں، اور اسی طرح شام کی چائے کا بھی ایک ٹائم ہو، اور رات کے کھانے کا بھی ایک ٹائم ہے، تو ٹائم پہ کھانا کھائیں اور ٹائم پر سوئیں، اس طرح آپ مناسب نیند لیں گے۔ اور اگر آپ گھڑی کا الارم بجتے ہی بیدار ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ درست سمت میں جا رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے الارم لگائے اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی ہے، ورنہ الارم بجتا رہتا ہے اور لوگ اٹھ ہی نہیں پاتے، نیند سے سوئے ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ الارم سے پہلے جاگ جاتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے۔ تو مناسب آپ نیند لیں تاکہ آپ کی توانائی بحال رہے، صبح ٹائم پر اٹھیں، نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھائیں اپنا۔ تو جب ہر روز آپ صبح اٹھیں گے تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا فجر کا وقت، تو اس وقت بھی بہت ہی فریشنس آپ فیل کریں گے جب آپ ڈیلی اٹھیں گے، اور مسجد جائیں گے، اگر مرد ہیں تو مسجد جا کے آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، آنے جانے کے لیے بھی کافی آپ کی واک ہو جائے گی، تو اس طرح زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو زندگی کو بہت، یہ میری بات یاد رکھیے گا، اور اگر ہم دیکھیں کہ زندگی ہے نا ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو زندگی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے مت لیا کریں، ورنہ اس سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے۔ تو بہت زیادہ سنجیدگی، اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی بھی اختیار نہ کریں،
کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اتنے زیادہ سنجیدہ مت ہو جایا کریں کہ کوئی بھی آپ کے پاس بیٹھنے سے گریز کرے اور آپ سے بچ بچ کے نکلنا چاہے. تو ایزی ہوں، کھل کر جئیں، کھل کر ہنسیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے میں